देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा में आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की बड़ी जमात जिसको कहा जाता था और आज भी लोग मानते हैं उसके सदर मेरी मुराद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार क़याऊम नियाज़ी साहब आज के गोरखधंधा में साथ देंगे। इनसे बहुत सारी बातें पूछेंगे कि जिस पार्टी के ये सदर हैं वो पार्टी कहाँ है, कौन सी है, कैसी है, लीडर जेल में है, ये बरतानिया की मीठी सरजमीन के ऊपर बैठे हैं, क्यों आए थे, मकासद क्या हैं, तो इस सिलसिले में आज इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद आपको बरतानिया में। शुक्रिया, मेहरबानी। किस नीयत से आना हुआ? देखें, मेरा कोई 3-4 महीने से यूके का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत-ए-हाल डे बाई डे तब्दील हो रही थी उसकी बुनियाद पर मैं लेट हुआ, लेकिन बिलाखिर मैं कामयाब हो गया यहाँ पहुँचने में। तो यहाँ असल में आज़ाद कश्मीर में हमने एक स्लोगन दिया कि हम अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए जो कैदी नंबर 804 है और बानी पीटीआई है इमरान खान, उसके लिए एजेके में हम क्या कर सकते हैं। ठीक। तो हमने ये किया कि सफ़ीर कश्मीर इमरान खान को रहा करो, ये स्लोगन लिया और हमने बिम्बर में 1-2 प्रोग्राम किए, कोटली में 1-2 प्रोग्राम किए, फॉरवर्ड कोटा हवेली जिसे कहते हैं वहाँ प्रोग्राम किए। तो अभी आप नीलम की तरफ बढ़ रहे थे कि 5 अगस्त का प्रोग्राम आ गया और उसके बाद मेरी सीट थी और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो असल में ये है, यहाँ हमारा बहुत ही डायस्पोरा जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है उन लोगों की बड़ी तादाद है यहाँ जो कश्मीर कम्युनिटी है। तो चूँकि पाकिस्तान के लोग भी यहाँ हैं, लेकिन मैं बिलखसूस कश्मीरियों को मुतहर्रिक करना चाहता था कि हमारी पार्टी जो है उस पर इस वक्त मुश्किल वक्त आया है, तो इस सिलसिले में उनको मोबिलाइज़ करें और उन तक अपना नुक्ता नज़र पहुँचाएँ। किसी से इजाज़त लेना पड़ी इंग्लैंड आने के लिए? नहीं, मैंने किसी से इजाज़त। आपको क्यों किसी ने नहीं रोका? मैंने कोई इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया और मेरे मतलब तो है कि हम बैलेंस तरीके से बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक ऐसा खित्ता है कि वहाँ कोई ऐसी एडवेंचर नहीं होनी चाहिए जिसको बराह रास्त भारत को फ़ायदा पहुँचे। तो पीटीआई उस नुक्ता नज़र से बात करती है आज़ाद कश्मीर में, और फिर उसके कोई ऐसे असरात नहीं मरतब होते आज़ाद कश्मीर से जिस तरह पाकिस्तान की सियासत है। हम सिर्फ वहाँ इधर पाकिस्तान में आके अपने पीटीआई के पाकिस्तानी भाइयों से इज़हार यकजहती करते हैं और ख़ान साहब की जो पोजीशन है इस वक्त उसको हम प्रमोट कर रहे हैं कि ख़ान साहब की किस तरह मुमकिन हो कि उनकी जल्द रिहाई मुमकिन हो सके। कश्मीर में एहतजाज किया, लेकिन लंदन में आए क्राउड देखा, चार्ज लोग देखे तो मिलियन मार्च करने का ऐलान किया। ये ऐलान कश्मीर में क्यों ना हो सका? ये इस तरह है कि कश्मीर में एक हमारी सिविल सोसाइटी ने एक मार्च किया और उस सिलसिले में वहाँ बहुत मुश्किलात आई, जिसके लिए कोई 3-4 लोग शहीद भी हुए। वो अपने मुतालबात मनवा के वापस गए। उसमें पीटीआई की पूरी सपोर्ट उनको हासिल थी और उनके वहाँ मुजफ्फराबाद पहुँचने से अगले दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यहाँ ये पैगाम दिया आज़ाद कश्मीर के बसने वाले लोगों को कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, पीटीआई आपकी मदद करेगी। आपने एक्शन कमेटी वालों की हमायत की? जी, हमायत की। देर से क्यों की? नहीं, ये था कि कुछ चीज़ें हमें देखना पड़ती हैं कि हम कितना रोल दे सकते हैं। तो हमसे कोई पार्टी की सतह पर कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई जिससे हम पॉलिसी बना सकें। पॉलिसी बना के तो आगे चलते। लेकिन ये है कि हमारे लोग सारे वहाँ मुतहर्रिक थे और शामिल हैं। ये सारे लोगों का मसला था। बिजली के बिलात जो हैं, आटे की सब्सिडी, ये तो बेसिक राइट्स हैं और सब लोग इसमें शामिल हैं। कोई पार्टी किसी ख़ास मखसूस पार्टी का तो ये एजेंडा नहीं है। नियाज़ी नाम से शोहरत पाई और फिर वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बैठे,
اتنے سیدھے سچے کھرے ہیں کہ جو بات پوچھیں بتا دیتے ہیں. اتنا سیدھا آدمی آزاد کشمیر کی سیاست میں ایڈجسٹ کیوں نہ ہو سکا؟ دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے، سیدھے لوگوں کے لیے آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ ہر دنیا کے ہر کونے میں اور دنیا کے ہر ملک میں مشکلات آئی ہیں، چونکہ انہیں ایک ہی بات آتی ہے کہ جس کا قائد اعظم علیہ رحمت جس پر عمل کرتے رہے، امانت، دیانت، شرافت، صداقت. تو سیاست کو لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے اور اپنی پارٹیوں کے مفاد کے لیے چن لیا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے، جو خان صاحب کا ویژن ہے، وہ کہیں یہ نہیں کہتے پی ٹی آئی والوں، وہ کہتے ہیں فیصل آباد والوں، لاہور والوں، اور میں کہتا ہوں آزاد کشمیر والوں، میں کہتا ہوں برمنگھم والوں، میں نہیں کہتا ہوں برمنگھم کے پی ٹی آئی والوں یا آزاد کشمیر کے پی ٹی آئی والوں. ہم قومی سطح کی سیاست کرتے ہیں جس میں پارٹی جو ہے وہ ایک نظریاتی فورم ہوتا ہے، جس کے پاس منشور ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. علیحدہ چیز ہے. آزاد کشمیر کے اندر میں خود وہاں کا باسی ہوں، آپ اس خطے کے سابق وزیر اعظم ہیں، لیکن وہاں پہ جو عوام ہیں وہ بڑے مایوس ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے خاص کر آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں انہیں ایک وے فارورڈ دینا ہے کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں. ایک تضاد ہے جس کو ختم کرنا ہے. تربیت مسلم کانفرنس سے پائی، اس کا پھل پی ٹی آئی کھا رہی ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کون کہاں جا کے اپنا رول پلے کرتا ہے. ہمارے جو مسلم کانفرنس میں بڑی سینئر لیڈرشپ تھی، لیکن جب ہم نے پارٹی تبدیل کی تو پی ٹی آئی جوائن کی تو ہمیں ایک ایسا سچا، کھرا اور مضبوط جرأت اور استقامت والا آدمی ملا. تو میرے جیسے شخص نے کہا کہ یہ تو میری مرضی کی پارٹی ہے، تو اگر مسلم کانفرنس چھوڑی ہے تو یہ ایک بہتر آدمی ہے جو صرف آزاد کشمیر کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے مسلم امہ کی سوچ رکھنے والا آدمی ہے. اور وہ ثابت کیا، پروو کیا، اور ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن سے لے کے تو وہاں انڈیویجلی ہر جگہ خان صاحب کی بات کو وزن دیا گیا اور اس کے لیے اثرات مرتب ہوئے. عمران خان کے ساتھ رہنا، ان کا ساتھ دینا، ان کو جیل سے رہائی کے لیے کمپین چلانا کے اوپر فخر کرتے ہیں. جی بالکل، وہ ہمارا پکا سچا لیڈر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس وقت جو ایک آپس میں دست و گریباں ہیں، خان صاحب کے آنے سے تمام ادارے اور پاکستان بالخصوص پاکستان کا نام روشن ہوگا اور یہ ادارے سموتھلی کام کریں گے. خان صاحب کوئی انتقام لینے والا آدمی نہیں. میری 13 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. خان صاحب پاکستان کو نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جس طرح کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم اس کی تعبیر تھے. اور میں سمجھتا ہوں اب جو میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ مستقبل پاکستان کا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ. تحریک انصاف کے صدر ہیں، یہ درست ہے؟ جی بالکل. کس نے اور کیوں بنایا آپ کو پارٹی کے صدر؟ دیکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ایک کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ میں وزیر اعظم کیسے بنا، اور ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ میں صدر پی ٹی آئی کیسے بنا. تو یہ ہے کہ خان صاحب کہ وہ جو اندر ایک بندے کو جج کرنے کی، اس کی کام کی اور اس کی شخصیت کی، وہ ان میں بڑی اچھی صلاحیت ہے بندے کو سامنے. خان صاحب نے آپ کو پارٹی کا صدر بنایا؟ جی. لیکن جس پارٹی کے آپ نیازی صاحب صدر ہیں وہ تو آزاد کشمیر میں جماعت ہے ہی نہیں. دیکھیں، بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا. جو لوگ مینڈیٹ لے کے آئے تھے وہ اقتدار کی خاطر انہوں نے پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے بے وفائی کی، لیکن پبلک ہماری پارٹی تو پبلک میں ہے. لیکن آپ کی پارٹی آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ نہیں ہے؟ جی کوئی بھی نہیں ہے. ابھی رجسٹر ہو رہی ہیں پارٹیاں، اس لیے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آزاد کشمیر میں جتنی
مدر پارٹیز تھیں، مثلا پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون ہے، یہ سب سارے مشکل میں ساروں کو اس جو 2020 ایکٹ ہمارا جو اس کو فالو کرنا ہے. اس کی نقطہ نظر سے ان نے دوبارہ اپنی رجسٹریشن اسٹیٹ سبجیکٹ آزاد کشمیر کے بنیاد پر کرنی تھی، تو وہ پروسیس جاری ہے. آپ کی پارٹی کو آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ہونے کے لیے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارے کوئی رکاوٹ نہیں، چھوٹی موٹی چیزیں تو جب اپوزیشن میں آدمی ہوتا ہے تو وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے آسانی نہیں ہے، لیکن رکاوٹ کو خاص نہیں. یہ پارٹی کے جو 9 کروڑ کے فنڈز تھے یہ کہاں ہیں؟ پارٹیز کے 9 کروڑ فنڈز کا جو سلسلہ ہے یہ مجھ سے قبل کا ہے. میں نے جو جب پارٹی لی تو مجھے جو پارٹی فنڈز ملے اس میں کوئی ہماری اتنی ضرورت نہیں تھی، وہ اس لیے کہ ان فنڈز پر میں انحصار نہیں کرتا ماسوائے کہ پارٹی کو چلانا ہے. شاید کچھ لوگوں کو یہ بھی ہو کہ یہ پارٹی کے فنڈز پر انحصار کرتے ہوں، میں ایسا نہیں کرتا. لیکن یہ 9 کروڑ روپے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد یا آپ کی موجودگی میں یہ 9 کروڑ کے فنڈز جس کا حساب الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے، کون دے گا یہ حساب؟ یہ ہمارا سیکٹری مالیات دے گا، اور ہمارا جو جنرل سیکٹری دے گا، مین آفس ہے انہوں نے دینا ہے. تو میں نے اس سلسلے میں اپنے جو ہے وہ نمائندہ بنا کے جنرل سیکٹری کو رکھا ہوا ہے، چونکہ وہ مظفر آباد میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارا جنرل سیکٹری ان سارے معاملات کی جو ہے نا بریک اپ وہ ان تک پہنچائیں گے. آپ کے جنرل سیکٹری نے 9 کروڑ کے پارٹی فنڈ جو تھے وہ خود استعمال کیے؟ نہیں، خود نہیں، وہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا، اور نہ میں نے اس طرح کی کوئی ابھی تک انکوائری کی ہے کہ یہ کس طرح ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو پارٹی کے اندر تو احتساب کا عمل جاری رہتا ہے، چونکہ اس کو مرکز ہمارا دیکھتا ہے. تو مرکز آج کل پریشر میں ہے، مشکل میں ہے، اور دفاتر کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ مرکزی جو ہماری پارٹی ہے وہ اس کا جو مالیات کا نظام ہے وہ دیکھتا ہے، اور پھر ہمارا مالیات کا سیکٹری ہے اور وہ دیکھتا ہے. لیکن جب تک آپ کا سیکٹری مالیات اور جنرل سیکٹری یہ حساب نہیں دیں گے کہ 9 کروڑ کے فنڈز کہاں لگائے، اس وقت تک آپ کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی. پتہ ہے آپ کو؟ جی بالکل. یہ ہے کہ انہیں جو اعتراض ہوتا ہے وہ دور کرنا ہوتا ہے. جی تو پھر اس اعتراض کے ختم ہونے کے بعد جب آپ الیکشن کمیشن کو قائل کر دیتے ہیں اور ریکارڈ دے دیتے ہیں تو پھر ہو جائے گا، کوئی ایسی بات. نیازی صاحب کتنے بڑے جمہوریت پسند ہیں، اور جس پارٹی کے آپ صدر ہیں اور جس پارٹی کے پاکستان کے بانی عمران خان ہیں وہ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن خود الیکٹ ہو گے پارٹی صدر نہیں بنے آپ. مجھے آپ تھوڑا سا یہ کوسچن ریپیٹ کریں گے کہ پارٹی کے الیکشن نہیں ہوئے، آپ کو سلیکٹ کیا گیا؟ نہیں، اب مجھے سلیکشن ہماری ہوئی، میں آپ کی بات اب فالو کیا، اور جب بات بندہ اب جب فالو نہ کرے تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. ایسا ہی ہے. تو وہ جو آپ نے یہ سوال کیا بڑا زبردست ہے. خان صاحب نے 1-2 لوگوں کو یا 4-6 لوگوں کو جو سینئر تھے ان کی فہرست بھیجی کہ ان کو پارٹی میں لیا جائے، لیکن یہ سارا کچھ پارٹی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن میں ہوتا ہے. تو ہمارا باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا جس میں 33 لوگ مرکزی باڈی میں آئے، اور ان کا باقاعدہ انتخاب ہوا کوٹلی کے مقام پر. ہم نے 1200 کچھ لوگ تھے جو مجلس عاملہ اور جنرل کونسل تھی. اس کے بعد سین ہوا؟ جی اس کے بعد سین ہوا. آپ کی جماعت آزاد کشمیر میں غیر فعال ہے، اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم تو اپوزیشن میں ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں غیر فعال. میں تو کہتا ہوں جو اقتدار میں ہیں وہ بھی غیر فعال ہیں. 34 لوگ تھے نیازی صاحب آپ کے پاس، وہ سارے آج کہاں ہیں؟ دیکھیں یہ جو پاکستان میں تبدیلی آئی ہے، اور آپ نے جو کوسچن کیا تھوڑا سا میں اس کو فارم 45 پر لے جاؤں گا کہ اگر فارم 45 کی بنیاد پر حکومت پاکستان میں بننی تھی تو وہ عمران خان تھے. تو اس طرح جب یہ نہیں ہوا تو انہوں نے
جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے انتخابات کرانا، حکومتیں لانا گرانا، تو انہوں نے جب پی ڈی ایم کا انتخاب کیا تو پاکستان میں عمران خان جیسی انٹرنیشنل شخصیت وہ غیر فعال ہو گئی، وہ گرفتار ہو گئی۔ تو آج آزاد کشمیر، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے سوال کا جواب کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ ہمارے تھے وہ میکسیمم پی ڈی ایم میں فارورڈ بنا کے اقتدار میں چلے گئے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آج اتنی بڑی تنظیم کرنے کے بعد جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہیں کھڑے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہیں، اور ہمارے ساتھ کشمیری قوم کھڑی ہے۔ آپ کے پاس کل کتنے ممبران اسمبلی ہیں جماعت کے اندر؟ اس وقت جو ہمارے ساتھ بلا واسطہ ہیں ڈائریکٹ، وہ 6 لوگ ہیں۔ یہ جو اس وقت حکومت ہے آزاد خطہ کی، یہ کس کی حکومت ہے؟ یہ ایک ماڈل حکومت ہے جو پاکستان میں جس طرح پی ڈی ایم کی ہے، آزاد کشمیر میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کے بے وفاؤں نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ اس وقت پارٹی کے جو منورف اراکین ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ جی میں نہیں رابطے میں ہوں، کوشش بھی نہیں کی؟ میری تو ضرورت ہی نہیں بنتی وہ، اس لیے کوشش میں تو یہ کر رہا ہوں کہ جن حلقوں سے لوگ نے بے وفائی کی ہے اور چھرا گھونپا ہے پی ٹی آئی کو، ان کے علاوہ بڑی لاٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس، بہت پوٹینشیل والے لوگ ہیں، تو میں ہر حلقے میں ان کے متبادل اچھے لوگوں کو لا رہا ہوں کہ کل وہ اللہ کرے وقت آئے الیکشن کا تو ہم انہیں میدان میں اتاریں۔ جنہوں نے بغاوت کی ان کے مقابلے میں متبادل لوگ انشاءاللہ، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہ کر پائے تو فصلی بٹیرے ہیں واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں، فصلی بٹیرے جو ہیں وہ خود بھی اپنے آپ پر غور کریں گے، اور ہم نے تو پہلے سے ہی ان کے متعلق ایسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جمہوریت میں اگر ایسے لوگ آ گئے تو نہ تو وہ ریاست کے لیے مناسب ہے، نہ وہ حلقوں کے لیے مناسب ہے، وہ تو ذاتی مفادات کی بنیاد پر آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ انوار الحق صاحب کی قیادت میں 25 ممبران اسمبلی نے عمران خان صاحب سے بغاوت کر کے جو حکومت بنائی، آپ نے ان ممبران اسمبلی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی قانونی کارروائی نہیں کی بطور پارٹی سے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہم نے ان کو نکالا، ایک نوٹس بھیجا، تو اس کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور سارے جتنے ہمارے اسمبلی تھی وہ آزاد ہو گئی، تو اس میں پھر آزاد ہوئے وہ، تب بھی ہم ان کے لیے کچھ ایکشن نہیں لے سکے۔ کیا آپ ان کی پارٹی رکنیت معطل کر سکتے تھے؟ جی کر دی ہے۔ اور پارٹی رکنیت معطل کرنے کے بعد بھی عدالتوں نے ان کو بچایا؟ عدالت نے ہی بچایا کہ وہ اب کوئی بھی آزاد کشمیر میں، لیکن انڈرسٹینڈنگ اور چیز ہے، لیکن جو آئینی ضرورت ہے، دستور کی صورت ہے، اس کے لحاظ سے پیپلز پارٹی اور نون بھی فارغ ہے، وہ بھی آزاد ہیں، لیکن چونکہ وہ منسلک ہے ایک آج کل کو جو ان کی حکومت ہے، ہمارے جن نے حکومت میں جانا تھا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے وہ ہم نے فارغ کر دیے۔ اس بات پہ فارغ کیے کہ آپ نے ہماری جماعت کا ٹکٹ لیا، اس سے الیکشن لڑے، جیتے، اور پھر آپ انوار الحق صاحب کے ساتھ کیوں گئے؟ یہی ہے وجہ ہے؟ جی انوار کے ساتھ لے کے وہ انوار کو بھی گئے اور انوار بھی ان کو ساتھ لے کے گیا ہے۔ تو جب بطور سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی خود ووٹ دیا انوار الحق کو، تو آپ پھر ان کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ اور زبردست سوال ہے آپ کا۔ یہ کچھ جو سیاست لوگ کرتے ہیں نا آج کل کی، اور جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں، میری براد ملٹری ڈیموکریسی، وہ پھر جب بیچ میں آتے ہیں تو پہلے تو وہ سب کی ہمدردی لیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنا ماڈل پیش کرتے ہیں تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا ہوا کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ بھی آپ ٹریپ ہوئے؟ نہیں، ہم ٹریپ نہیں ہوئے، ہم پارٹی کے امیدوار کے ساتھ تھے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں ساری کی ساری پی ڈی ایم آ جائے گی، پورے لوگ ٹبروں سمیت آ جائیں گے۔ یہ سب ایک گورکھ دھندا تھا جس کو آپ سمجھ نہیں پائے؟ یہ گورکھ دھندا
تو آپ کا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کو نہیں ہم سمجھیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا اور 2 لفظ بول کے عکاسی کر دی کہ ملٹری ڈیموکریسی، کیا آزاد کشمیر میں ملٹری ڈیموکریسی ہے؟ جی، آزاد کشمیر کا خطہ میں آپ کو بتاؤں، ملٹری ڈیموکریسی کا متحمل اس صورت میں ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور ہماری افواج جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سرحدوں پر آزاد کشمیر کے لوگوں کی، پاکستان کی جو ہے وہ دفاع ہے۔ تو اس صورت میں ان کی جو امداد رہی ہر حکومتوں میں رہی ہے۔ آپ ہم ہی بھر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ملٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے؟ میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ ہر حکومت میں مداخلت رہی ہے اور ان کا، لیکن وہ بڑے ویژن اور وزڈم والے لوگ تھے، سردار عبدالقیوم خان، غازی ملت، اور پھر انتظامی ایک دور ایسا بھی آیا کہ سردار سکندر آزاد جیسے لوگ آئے۔ تو جب یہ لاٹ ساری نکل گئی تو پھر ہمارے لوگ، ہم جیسے جب لوگ آئے جماعتوں میں اور وہ ان چیزوں کو انہوں نے اوپن کر دیا۔ وہ اوپن نہیں کرتے تھے، نظام چلاتے تھے اور سارا کچھ۔ اب پتہ چلا کہ فی الواقعہ یہ اس وقت بھی ان کا عمل دخل تھا، وہ تحریک آزادی کشمیر کی نقطہ نظر سے بھی عمل دخل تھا، اور اب بھی ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ملٹری ڈیموکریسی ہے اور یہ ٹھیک ہے؟ ملٹری ڈیموکریسی تو اب میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ عملاً ایسا ہے۔ عملاً ایسا ہے۔ انوار الحق صاحب نے بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوتے ہوئے اب تک 1 سال کے عرصے میں ایک بیان بھی عمران خان صاحب کے خلاف نہیں دیا۔ آپ کو حیرت ہوئی اس کے اوپر؟ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک میسج ہے صرف ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اس خاطر یہ بیان نہیں دیا کہ انہوں نے دوسروں کو، جو پی ڈی ایم کو پکڑا ہوا ہے، اگر یہ بیان وہ دے دیتا ہے تو وہ پی ڈی ایم نہیں پکڑا جائے گا بلکہ یہ پکڑا جائے گا انوار الحق۔ تو اس خاطر اس نے خاموشی اختیار کی کہ میں ایسی کوئی بات نہ کر جاؤں جس سے میری حکومت کو کوئی خطرہ ہو۔ تو یہ سب سیاست ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اگر یہ سیاست ہے وزیر اعظم انوار الحق کی عمران خان صاحب کے خلاف نہ بولنا، تو کیا انوار الحق صاحب کو عمران خان صاحب دوبارہ پارٹی میں لے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سیاست صرف آزاد کشمیر کے لیے ہے، پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم جو نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے ان کے پر اس شخص نے اپنا وزن رکھا ہوا ہے کہ میرے پاس 25 ایسے ممبر جو پی ٹی آئی کے ہیں اور فارورڈ بلاک ہے، اگر آپ کوئی گڑبڑ کریں گے تو ہم اس کی مذمت کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ یہ اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، نہ کہ یہ ہے کہ ان کو کوئی ہم لیں گے، ایسے لوگوں کو ہم نہیں لے سکتے۔ آپ انوار الحق صاحب پارٹی میں واپس آنا چاہیں تو نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب بھی نہیں لیں گے؟ میں ایک بات کہوں کہ میری حد تک تو میں جو آزاد کشمیر کو ریپریزنٹ کرتا ہوں پارٹی کو، مجھے تو ایسے لوگوں سے نفرت ہے جو چیٹنگ کریں، جو کھانا کسی کا ہو اور خود کھاتے ہوں، یہ اچھا نہیں۔ اب پارٹی ہماری پی ٹی آئی تھی اور مینڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا، تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سیاسی غلطی کی ہے اور اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایسے لوگوں کو لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، اس لیے کہ کل وہ جب میدان میں جائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، تو لوگ تو عمران خان کی اس وقت بات کرتے ہیں، تو یہ اپنے لیے ادھر بھی آ کے ان کا کچھ نہیں بنے گا، نہ ان کو کوئی لیتا ہے، ادھر بھی ان کا کچھ نہیں بنے گا کہ وہ پبلک میں جا کے کوئی بات کریں گے، ان سے سوال ہوں گے کہ آپ نے خان کو کیوں چھوڑا، پی ٹی آئی کو کیوں چھوڑا۔ پبلک پوچھے گی؟ یس، پبلک پوچھتی ہے، الیکشن میں پوچھتی ہے۔ آپ کو ہٹا کر سردار تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، دکھ ہوا، افسوس ہوا، برا لگا؟ برا لگا، دکھ اور افسوس کوئی نہیں ہوا، چونکہ میں اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا آدمی ہوں۔ وہ طریقہ کار غلط تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے۔ تنویر الیاس صاحب کو کس نے وزیر اعظم بنوایا تھا؟ تنویر الیاس کے لیے میری جو معلومات ہیں وہ تو ہیں کہ وہ مالدار آدمی تھا، اس کو پیسے نے بنایا ہے۔ آپ نے الزام لگایا اور کہا ثبوت موجود ہیں کہ تنویر الیاس صاحب نے ایم ایل ایز کو خرید کے خود کو وزیر اعظم بنوایا، کیا یہ درست ہے؟
دیکھیں نہیں، ذرا تھوڑا سا اس کو میں گھماتا نہیں ہوں، ڈائریکٹ آتا ہوں اس بات پر، یہ کہ پارٹیوں کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے بالخصوص الیکشن میں. مثلا میرے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشن کے لیے 3-4 لاکھ روپیہ، دفتر چلانے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں، وہ مہم ہوتی ہے اس میں. تو ہمیں بھی اپنے دوست احباب عزیز و اقارب جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، یعنی انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا انویسٹر تھا جو تنویر الیاس. لیکن ایم ایل ایز کو پیسے دینا کون سی انویسٹمنٹ ہے پارٹی کے لیے؟ یہ اپنے آپ کو اعتماد میں رکھنے کے لیے، اپنی ذات کو. کیا تنویر الیاس صاحب نے ایم ایل ایز کو خریدا؟ میں تو میرے سامنے تو کسی نے کچھ آپ نے پریس کانفرنس کر کے ثبوت دکھائے کہ ان کو خرید کے وزیر اعظم بنے تنویر الیاس. میں جو آگے چل رہا ہوں نا کہ میرے موجودگی میں تو کسی نے پیسے نہیں لیے. میں نے آپ کی طرح سارے لوگوں سے سنا ہے کہ اس نے ہر ایک کو، چند لوگوں کو چھوڑ کے سارے لوگوں نے اس سے پیسے لیے. چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب ایم ایل ایز نے پیسے لیے تنویر الیاس صاحب سے؟ جی بالکل. اور آپ کو اس بات کا علم ہے؟ علم ہے. تو کیا آزاد کشمیر کے ایم ایل ایز جو ہیں وہ اتنے بکاؤ مال ہیں کسی بھی منڈی میں بک جائیں گے؟ اچھا وپاری ان کو لے لے گا؟ یہ منڈی کے نہیں، یہ گھر کے ہیں لوگ جو گھروں میں بیٹھ کے تو وہ آن لائن کام کرتے ہیں. لوگ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے آن لائن کرتے ہیں. تو یہ اگر منڈی والی بات ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا، لیکن اب یہ جائیں گے تو منڈی والے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے آپ نے شکوہ کیا جب آپ کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا؟ شکوہ اس طرح میں نے نہیں کیا. جب مجھے تحریک عدم اعتماد آئی تو میں نے خان صاحب کو کال کی. میں اس دن بھی اپنا کام میرپور میں ایک فنکشن تھا بورڈ کا سالانہ تقریب انعامات کا، تو میں نے شام 5 بجے خان صاحب کو فون کیا. میں نے کہا خان صاحب آپ میرے لیڈر ہیں اور یہ جو وزارت عظمیٰ تھی یہ آپ کی امانت تھی، آپ مجھے کال کرتے یا مجھے میسج کرتے تو میں چھوڑ دیتا. یہ لوگوں نے ایسا کام کیا یہ کہ وہ عدم اعتماد لے آئے. تو خان صاحب نے بڑا زبردست کہا. انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، یہ 4 لوگوں نے کیا. اور یہ ہے کہ میں اس پر مطمئن ہو گیا کہ میں واقعی مجھے خان کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ سازش ہوئی ہے، اب سازشی خود بے نقاب ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کے پروگرام میں کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے میرے پرائم منسٹر شپ سے انہوں نے مجھے ہٹایا وہ سارے آج سزا بھگت رہے ہیں. یہ جو 4 لوگ تھے انہوں نے تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا اور آپ کو ہٹایا تھا؟ جی. خان صاحب نے ایسے نہیں کیا؟ خان صاحب کو ایک دفتر سے جس طرح چیف آف سٹاف ہوتا ہے ایک پارٹی میں، جس طرح فوج میں چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، اس طرح چیف آف سٹاف ہوتا ہے. تو یہ چیف آف سٹاف جو ہے نا، یہ جو خبر دیتا ہے پورا وہ ماڈل بنا کے دیتا ہے، تو اس میں پھر بندہ غور کرتا ہے کہ مستقبل میں ہمارے لیے کیا ہمیں حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ حکومت ختم ہماری ہو گئی تو پھر ان کو کس طرح کون کوئی چیلنج دے گا. تو یہ اس طرح کا نظام بنا کے انہوں نے ایک کھیل کھیلا ہے. تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ آپ کو بطور وزیر اعظم ہٹایا جا رہا ہے، آپ کی جگہ پہ جو وزیر اعظم بن رہا ہے اس کو آپ خود بھی ووٹ دے رہے ہیں. یہ کون سا اعلیٰ ظرف تھا؟ ہائے زبردست. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے آپ نے کوشچن کیا اور میں نے کہا کہ عمران خان کو میں لیڈر مانتا ہوں، تو جن لوگوں نے مینڈیٹ لے کے تو خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے بے وفائی کی، میرے پاس مینڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا اور جو انہوں نے نامزد کیا سکسیسر میرا، یا تو مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے تو یا پھر مجھے اسے ووٹ دینا چاہیے چونکہ ووٹ پی ٹی آئی کا تھا. سردار صاحب، یہ اقتدار، یہ حکومتیں، یہ سارا ایک ایسا کھیل ہے کہ عام عوام کی سمجھ میں چیزیں نہیں آتی. ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم آپ سے سوال کر کے عوام کی نمائندگی کریں. جب آپ وزیر اعظم بنے تو لوگوں کو بڑا شوق لگا. بڑے بڑے دیگر سرداروں نے، بڑے قبیلے والوں نے کہا یہ کون سا نیا سردار آ گیا، اور آپ کو قبول نہ کیا گیا. کتنی صحبتیں برداشت کی جب وزیر اعظم بنے؟ لیکن یہ دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا، مجھے تو مشکلات آئی ہیں
لیکن 1-2 مہینے کے بعد میں نے وہ سب کنٹرول کر لیا، اور پھر میں نے اصلاحات لائی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آزاد کشمیر میں سب سے پہلے وہاں یہ تھا کہ عدلیہ میں ایک بحران تھا کہ ہائی کورٹ میں صرف ایک چیف جسٹس اکیلے تھے. وہ بحران میں نے دور کیا خان صاحب سے بات چیت کر کے، تو ہم نے 6 ججز جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ان کی ہوئی اور یہ بحران حل ہوا. پھر یہ تھا کہ میں گراس روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو لے جانا چاہتا تھا، اور 31 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور میں نے وہ بلدیاتی الیکشن کرانے کیے. اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری اصلاحات پولیس میں، مثلا لیڈیز ہماری کوئی اگر کسی کرائم میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے میل ہی ٹریٹ کرتے تھے. تو میں نے سب سے پہلا پولیس اسٹیشن راولہ کوٹ لیڈیز پولیس اسٹیشن قائم کیا، اور سیف سٹی ہم نے قائم کیے میرپور اور مظفر آباد میں. پہلے ہم نے مظفر آباد سے شروع کیا. تو یہ اصلاحات کا یہ عمل جاری تھا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، میں نے تاریخ میں ایسا کام کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا. مثلاً وہ یہ کہ جو فنڈز تھے آزاد کشمیر کے، وہ ہمیشہ جو ہے رولنگ پارٹی جو ہے وہ اپنے ایم ایل ایز کو کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک ایسا نیا انوکھا طریقہ کیا کہ میں نے وہ سارے جتنے بھی الیکشن جیت کے اسمبلی میں آئے ہوئے تھے، چاہے وہ اپوزیشن تھی چاہے ہمارے، میں نے سب کو یکساں برابر تقسیم کی. ٹھیک ہے. آپ جب خود وزیر اعظم بنے تو یہ کہا گیا، بتایا گیا، ہمیں پتہ چلا کہ اپنی عباس پور کی 2 یونین کونسل سے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اور لبریشن سیل کے اندر بھر دیا لوگ. نہیں، میں نے زیادہ لوگ لیے. میں کبھی نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ اس طرح کی صورتحال کرتا ہوں. مجھے 25,000 ووٹ ملا، تو اسی طرح کے لوگوں کی توقعات تھیں. تو میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا کہ آزاد کشمیر میں جس طرح باقی لوگ کرتے آئے، وہ مجھے بھی موقع ملا کہ میں اپنے لوگوں کو مستفید کروں. تو میں نے کوئی برادری کی وہاں نہیں ہے. اگر آج بھی میں لسٹ مہیا کروں تو اس میں ملک ہیں، سودن ہیں، سید ہیں، جاٹ ہیں، دلی ہیں، ملدیال ہیں، راجے ہیں، قریشی ہیں، مطلب جو بھی وہاں برادری موجود ہے وہ سارے لوگوں کا. البتہ میں نے اپنے حلقے میں زیادہ لوگ لگائے، لیکن باقی آزاد کشمیر کے تمام ایم ایل ایز کی سفارشات کے مطابق ان کو بھی میں نے کشمیر لبریشن سیل میں اکوموڈیٹ کیا. پہلا سیاستدان دیکھ رہا ہوں جس کے اوپر الزام بھی لگا رہا ہوں، پھر اس الزام کو قبول بھی کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے کیا. جی بالکل کیا ہے، اور مجھے کرنا چاہیے. 2 یونین کونسل کیا ہوں؟ 2 نہیں، یہ 9 یونین کونسل ہیں. 2 نہیں 9 یونین کونسل ہیں. اس وقت آزاد کشمیر میں سے آپ اور خواجہ فاروق، وہ جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، کون زیادہ قریب ہے خان صاحب کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے قریب وہی آدمی جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے جو خان صاحب کے نظریات، ان کے افکار اور ان کے جو منصوبہ بندی ہے پاکستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، وہ اس سے جو سمجھتا ہو کہ میں خان صاحب کو کے ساتھ ان وجوہات کی بنیاد پر چلتا ہوں. تو جو اس طرح نہیں کرے گا یا اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا، وہ ذاتی یا اپنے حلقے کی یا اپنی فیملی کی حد تک رکھتا ہے، تو وہ سمجھے خان صاحب کے وہ قریب نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی؟ جی. کیا گفت و شنید ہوئی، بتانا پسند کریں گے؟ گفت و شنید تو میرے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے کی. میں نے مختصر یہی کہا کہ ہم نے تنظیم سازی مکمل کر لی ہے آزاد کشمیر میں. یہ خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہم پہ بھی اسی طرح کی مشکلات ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح پنجاب اور دیگر صوبوں میں ہیں. اور ہم نے اسی بنیاد پر یہ الیکشن کروائے ہیں اور ہمت باندھی ہے. اور وہاں ہمارا پی ٹی آئی کا نظام ان لوگوں سے علاوہ ٹھیک طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے. تو ایک مجھے تحفہ دے کے پھر انہوں نے بھیجا. آپ کو خان صاحب نے تحفہ دیا؟ وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ یہ سوال آپ کے کرنے کا تھا. یہاں ہم میڈیا کو اتنا نہیں میں اپنی چیزوں کو پروموٹ کرتا. خان صاحب نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے جو خان صاحب کے کو اسسٹ کرتی ہے، چونکہ وہ جیل میں ہے. اس کی میں 19 لوگ تھے پورے پاکستان میں، 20واں میں تھا. انہوں نے مجھے پولیٹیکل اس کمیٹی کا ممبر بنایا.
اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد صرف 2 آئے. 22 لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں، جس میں میں بھی شامل ہوں. آپ بھی شامل ہیں. قیدی نمبر 804 لقب ملا خان صاحب کو. اب جیل کا ذکر ہوا تو مجھے قیدی نمبر 805 بھی یاد آ رہا ہے. کون ہے 805؟ تو اگر مردوں میں دیکھیں تو شاہ محمود قریشی ہے، اور خواتین میں دیکھیں تو بشرا بی بی ہے. لیکن میں ایک سابق جرنیل کی بات کر رہا ہوں جن کا نام جنرل فیض حمید ریٹائرڈ ہے. آپ میں پھر آتا ہوں، یہ اس وقت جو میں کہتا ہوں نا ملٹری ڈیموکریسی، تو یہ مورے ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے. ملٹری میں ایک شعبہ ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہا ہوتا ہے. پوری دنیا میں ان کے حکمت عملی ہوتی ہے، ملک کی پالیسی کو چلانا ہوتا ہے، اور اس سے میں کوئی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا. تو وہ اس صورتحال میں خان صاحب کے قریب جس طرح آج بھی کوئی شہباز شریف کے قریب ہے، حالانکہ وہ فارم 47 کے ہیں، تو پھر وہ انہوں نے 45 کے ساتھ بھی ہونا ہوتا ہے، 47 کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. میں بڑا تلخ اور بڑا سچا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں پوچھوں. ارشاد. کہتے ہیں آپ کو خان صاحب نے نہیں، جنرل فیض حمید صاحب نے وزیر اعظم بنایا تھا، انہوں نے ساری لابنگ کی تھی. نہیں ایسا نہیں ہے. حکمت عملی خان صاحب کی اس میں تھوڑی سی بڑی واضح ہے، جو کم لوگوں کو کم پتہ ہے. یہ 2 لوگ ٹکر میں آ گئے. بیرسٹر سلطان محمود جو پارٹی پریزیڈنٹ تھے، اور پھر فنڈنگ کی ہے سردار تنویر الیاس نے، تو مقابلے میں یہی تھے. لیکن خان صاحب ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے، ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر میں اس وقت آزادی سے سیاست کر رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں میرے جیسا آدمی تو آزادی سے کرتا ہے، جو کہ میں سب کو جانتا ہوں، سب کو سمجھتا ہوں. LOC کا رہنے والا ہوں، ملٹری ڈیموکریسی سے واقف ہوں، اور وہاں ایک آرمی ہے پاکستان آرمی، اس کے لیے تو ہم جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہماری خاطر، کشمیریوں کی خاطر وہ بھی جانیں قربان کر رہے ہیں. لیکن یہاں جھگڑا ان سے نہیں ہے. یہاں جھگڑا جس طرح پبلک سے ایک اسٹیبلشمنٹ اٹھی ہے نواز شریف اور زرداری کی شکل میں، ان سے اس طرح ملٹری ڈیموکریسی میں بھی ایک ایسا جو گروپ ہوتا ہے ان سے ہو سکتا ہے. نیازی صاحب، میں آپ کے گھر گیا، میں آپ کے سامنے بیٹھا، بندوق کی نوک کے اوپر زندگی گزارے، آپ کا گھر گولیوں سے چھلنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آزادی سے سیاست کرتا ہوں، آپ بھارتی فورسی سے نہیں ڈرے، گھر چھلنی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن آپ کے اوپر اتنا پریشر پڑا پچھلے عرصے میں کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور دوسروں کے گھروں میں راتیں گزارنا پڑی. ایسے کیوں ہوا؟ دیکھیں، میرا جتنا بھی لوگ ہیں، میرے ووٹر ہیں، وہ سب LOC پر رہتے ہیں. اور پھر اگر کمانڈر پیچھے بھاگ جائے تو وہ سپاہیوں کو سے جو ہے وہ قربانی لے، تو میں سمجھتا ہوں میں تو وہ ٹیپو سلطان کی طرح لڑتا ہوں، اپنی فوج کے ساتھ بھی، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں. اور مجھے پاکستان آرمی نے ایک خوبصورت VIP مورچہ بنا کے دیا ہوا ہے جس میں واش روم بھی ہے. پاکستان فوج نے آپ کو مورچہ بنا کے دیا ہے جس میں واش روم بھی ہے. آپ کبھی آئیں تو میں دکھاؤں گا آپ کو. آپ اسی مورچے میں چھپے رہے؟ میں اس مورچے میں چلا جاتا ہوں جب گولہ باری ہوتی ہے، ورنہ میں اپنے مکان میں رہتا ہوں. مکان میں رہتے؟ وہ بالکل متصل ہے. جب شاہ محمود قریشی جیسے شخص کو پکڑ لیا گیا، آپ PTI کے صدر تھے اور ہیں، سچ بتائیے کتنا پریشر پڑا کہ پارٹی صدارت چھوڑیے اور فلاں پارٹی میں چلے جائیں؟ پریشر تو ہر جگہ انہوں نے چیک کیا، لیکن اپنی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، اور میں نے اپنی حکمت عملی سے اس پریشر کو آبزرو کیا ہے. اور ہم پریشر ڈالنے والے اور ہم دونوں برداشت کرنے والے ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جو کہ آپ کی خاندان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ فوج کے سے ہے. یہ کوشچن نہیں ہے، یہ نہیں بنتا. بلکہ میں فوج جو ہے نا، میں یہ آپ کو ایک لفظ میں بتا دوں گا، فوج سے ہم ادھر تصادم نہیں چاہتے، چونکہ ہمارا تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر. تو اس سے ہم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، نہ فوج سے کوئی ایسی غلطی ہونی چاہیے کہ بھارت کو اس کا فائدہ پہنچے اور ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو اس کا نقصان ہو.
اور پوری دنیا میں ہمارا جو ایک سٹانڈ چل رہا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کریں، اس پہ ہم چاہتے ہیں کوئی آنچ نہ آئے. اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کو احتیاط سے چلاتے ہیں، وہاں حکمت سے چلاتے ہیں، حکمت اور اور احتیاط. پریشر پڑا کہ پارٹی صدارت چھوڑ پریشر ہوتا ہے جی، لیکن ہم پر اس طرح پریشر برداشت کر کے برداشت کرتے ہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے پریشر ڈالتے ہیں، ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. ویسے کون سے والے سردار ہیں آپ؟ میں سردار تو کوئی قوم نہیں ہے، نہ ٹائٹل چودھری قوم ہے نہ ملک قوم ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ نمایاں رول پلے کرتے ہیں سوسائٹی میں، ان کے خاندان کا رول ہوتا ہے، ان کی برادری میں رول ہوتا ہے، اس حلقے میں رول ہوتا ہے، وہ سردار کا ٹائٹل اختیار کرتا ہے. تو ہمارا یہ بزرگوں کے ٹائٹل. زمانے سے ٹائٹل چلا آ رہا ہے. 3 آخری چھوٹے چھوٹے نکتے آپ سے ڈسکس کروں گا. جب وزیر اعظم تھے اور اب نہیں ہیں، اس کے باوجود قومی خزانے سے، عوامی خزانے سے پیسے لے کے کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں مراد کی مد میں ایک ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، ہمارا جو آزاد کشمیر کا ایک نظام کہتا ہے، اس کے تحت ہم وہ چیز نہیں کرتے کہ جو ناجائز ہے اور اس کو ہم جائز کر کے استعمال کریں. وہی ہم کر رہے ہیں جو جائز ہے. میں باسط ایکس یا فارمر پرائم منسٹر جو مرحات مجھے حاصل ہیں میں وہی لیتا ہوں، اور کچھ نہیں لیتا. گارڈ حکومت کا، پیٹرول حکومت کا سیاست اپنی پارٹی کے لیے کرتے ہیں، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ چاہے وہ چودھری مجید صاحب ہوں، فاروق حیدر ہوں، سردار عتیق ہوں، سردار یعقوب ہوں، کسی صدر اور سابق وزیر اعظم کو قومی خزانے سے پیسے لے کے گاڑی میں پیٹرول ڈالنا چاہیے، گھر کا باورچی رکھنا چاہیے، ڈرائیور رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ تو جتنے لوگ ہم سیاست کرتے ہیں، ہم تو جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ بہت سفید پوش ہوتے ہیں. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ مراد دینی چاہیے. اور جن لوگوں نے یہ اس زمانے میں یہ اس کو قانونی شکل دی، فاروق حیدر صاحب نے اور دی، انہوں نے اسی بنیاد پر دی کہ ایک سفید پوش جب کارکن یہاں تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی جو ریاست کی سطح پر یا ملک کی سطح پر ایک تعلقات اور تال میل ہو جاتی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہوتا. لیکن میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آئندہ اللہ کرے آپ وزیر اعظم بنے تو یہ مراد کم کریں آپ. میں تو کہتا ہوں کہ یہ مراد اسی وقت نہیں آنی چاہیے تھی، لینی چاہیے تھی، لیکن جب آپ کوئی مراد دے کے واپس لیتے ہیں تو وہ مشکلات ہوتی ہیں. آپ کے خلاف ایک ریفرنس تیار ہو گیا، جب واپس جائیں گے تو شکنجے میں آ جائیں گے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں، لیکن میں تو کسی شکنجے سے نہیں ڈرتا، نہ مجھے کبھی کوئی خوف آیا اس بات سے. موجودہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے آپ کے خلاف نیب کے لیے احتساب بیورو کے لیے ریفرنس تیار کر رکھا ہے. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے تیار کر کے رکھا ہے تو مجھے بالکل تیار ہو کے جانا چاہیے. میں انہیں کہوں گا کس جگہ، کس دفتر میں آپ کو میری ضرورت ہے، میں حاضر ہوتا ہوں. میرے ذمہ چارج کیا ہے وہ بتائیں، میں حاضر خدمت. میں چارج بھی بتا دیتا ہوں. کیا یہ بات درست ہے کہ منگلا ڈیم کے معاملے میں آپ نے عوام کا نقصان کیا ایک معاہدہ کر کے بطور وزیر اعظم؟ نہیں، میں تو نقصان نہیں کیا. میں نے تو اس کو کچھ کروڑوں میں تھا، میں تو اربوں میں لے گیا. 75 کروڑ یا 70 کروڑ تھا جو ہمیں واٹر یوز چارجز مل رہے تھے، ہم نے ان کو بڑھایا اور 12 ارب پر لے گئے. 70 کروڑ سے 15 پیسے تھا تو 1 روپیہ 10 پیسے کیا. تو میں نے اسے بڑھایا، اور یہ اس کو اوپر سے نیچے سے اوپر نہیں پڑھتے، اوپر سے نیچے پڑھتے ہیں. یہ آپ تو آپ کہ شاید میں وہ بھی سمجھا دوں، شاید میں نے یہ 12 ارب روپیہ مل رہا تھا اور ہم نے 70 کروڑ پر پہنچایا. نہیں، یہ 70 کروڑ تھا، ہم نے 12 ارب پر پہنچایا. ٹھیک، لیکن وابٹا سے ایسا معاہدہ کیوں کیا جس کے نتیجے میں بجلی مہنگی کرنا پڑی اور موجودہ وزیر اعظم انوار الحق آپ کے خلاف اسی بنیاد کے اوپر نہیں، وہ کوئی معاہدہ اس بنیاد پر نہیں ہے، کوئی نقصان والا نہیں تھا. وہ تو آگے چلا ہی نہیں ہے. میری حکومت کی بنیاد پر یہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن امپلیمنٹ ہم نے کرنا تھا. ہماری موجودگی MOU سائن ہوا، لیکن ہماری حکومت چل جانے کے بعد وہ منصوبہ ٹھپ ہو گیا. فاروق حیدر صاحب نے بطور وزیر اعظم یہ وابٹا کے ساتھ معاہدہ کیا شروع
اور جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ نے دستخط کر دیے جس کے بعد بجلی مہنگی ہوئی. نہیں بجلی نہیں مہنگی ہوئی, اس کے بعد نہیں مہنگی ہوئی. یہ پاکستان میں جو مہنگی ہوئی اس پر کس نے دستخط کیے ہیں؟ پورے ملک میں مہنگائی ہوئی ہے, اس پر کس نے دستخط کیے ہیں؟ وہ تو اور چیز ہے. مجھے تو فخر ہے, کوئی مجھے بلائے تو میں انہیں بتاؤں کہ آپ نے کر کیا رہے ہیں. یہ فاروق حیدر صاحب کے خلاف بھی ریفرنس تیار ہوا ہے اور آپ کے خلاف بھی ہوا ہے. میں کہتا ہوں فاروق حیدر اپنا جواب دے, اس نے کیا کیا, میں تو خود اپنا جواب یہ محض بلیک میلنگ ہے. بلیک میلنگ نہیں اور کیا. یہاں تو آپ میرے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مجھے پریشانی آئی ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی ریفرنس آ رہا ہے. وہ ریفرنس تو کی بات سن کے ہی لوگوں کا چہرے جو ہے نا مرجھا جاتے ہیں. ہمیں تو فخر ہے کہ کوئی ہم سے بات کرے گا اور ہم فائدے کی بات بتائیں گے کہ ملک اور ریاست کے مفاد میں ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے, آٹے اور بجلی کا بحران پیدا ہوا تو آپ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ اپنے دور حکومت میں آٹے پہ سبسڈی دینی چاہیے؟ کیونکہ آپ کا قبیلہ ملوں کا مالک ہے اس لیے. نہیں, میرے قبیلے کے ملوں کا اس سے نہیں, ایک مل ہے ہماری, تو ساریوں کا تعلق نہیں ہے اس سے. میں نے جو ہم نے حاصلات کی اس زمانے میں کوئی آدمی احتجاج پر نہیں نکلا. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ شاید پہلے ایسا ہوا ہے کہ سبسڈی دی گئی. میں نے رمضان میں جو ہے وہ 1000 روپیہ من جو ہے وہ 800 روپیہ من جو ہے وہ سبسڈی دی. اور میں تو ہر وقت لوگوں کی بھلا بہبود کے لیے سوچتا رہا. یہ سبسڈی اس کو یہ لوگ چلا نہیں سکے, ان کے اندر وہ اہلیت نہیں, صلاحیت نہیں. کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ آفیسرز کو, وہ جو باعزت لوگ ہیں ان کو ڈرائیں, دھمکائیں, گالیاں دیں, اور انہوں نے تو سر نیچے ہو کے چلے جانا ہے. لیکن جو آپ تاریخ لکھوا رہے ہیں وہ بڑی خوفناک ہے, وہ بھیانک ہے. آئندہ جب الیکشن ہوں گے 2025 میں تو کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں, یہ حالات پر منحصر ہے. ہم تو اپنے گھوڑے سارے حلقوں میں چھوڑیں گے. خان صاحب کب تک جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ خان صاحب کا کوئی جس طرح کی خان صاحب کی جیل کی زندگی ہے نا, اس کے لیے کوئی میں ٹائم نہیں دے سکتا. شاید 15 دن بعد, شاید 2 مہینے بعد, شاید 3 مہینے بعد. 3 مہینے تک آ سکتے ہیں. جی. واپسی کب ہے؟ میں یہاں سے یو کے سے کوئی میرے خیال سے 3 کو میری واپسی ہے. کشمیر میں جا کے احتجاج کریں گے خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ نہیں, وہ تو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے, اس کو ہم اسی طرح چلا رہے ہیں. ابھی ہم نے نیلم جانا ہے, نیلم میں وہ پروگرام رکھا ہوا ہے. کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں منرف اراکین میں سے جو آپ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ تھوڑا وقت دیجئے نیازی صاحب, ہم پارٹی میں آ جائیں گے. نہیں, میرے ساتھ اس طرح نہیں, کسی کو ہمت ہی نہیں ہے یہ 2 نمبر باتیں کر. لچک پیدا کرنی پڑے گی نا. نہیں, سیاست میں لچک تو ہوتی ہے, لیکن یہ کون سی لچک ہے کہ ایک گھر کو تباہ کر کے تو پھر جب آپ نیا تعمیر کر بیٹھتے ہیں تو اس میں پھر ان کو بلا لیں جنہوں نے تباہ کیا ہو. یہ تو کوئی لچک نہیں ہے. کشمیریوں کو لیے ایک سچی بات بتا کے جائیں. پھر آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, ریاستی کشمیری جماعت بنانے کی آفر ہوئی؟ آفر تو ہوئی, ریاست میں علیحدہ جماعت بنائیں گی, لیکن میں نے ایسی صورتحال اختیار کی کہ اس سے نقصان ہوگا, اور سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہوگا. اور پھر یہ لوگ واپس اپنی پارٹی, مدر پارٹی میں چلے جائیں گے. جس طرح فرض کریں آج پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو وہ انجوائے کر رہے ہیں اور ہم باہر ہیں, اور ہمارا فارورڈ بلاک انجوائے کر رہا ہے اور ہم باہر ہیں. تو یہ چیزیں پھر بدلتی رہتی ہیں. تو پھر بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ میں نے انہیں صاف صاف کہا کہ آپ بدنام ہوں گے. آپ کو جب آفر ہوئی تو آپ کو صدارت آفر کی گئی نئی ریاستی جماعت کی؟ جی. آپ نے انکار جو کیا اس کی وجہ کہ انتشار پھیلے گا؟ میں نے انکار اس لیے کیا کہ میں لائل ہوں اپنی پارٹی سے اور عمران خان سے, جس نے مجھے عزت دی, اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ بے غیرتی ہے میرے لیے اگر میں ایسا کرتا. خان صاحب کے جیسے کیسے حالات ہو جائیں, کورٹ مارشل ہو جائے, نہیں چھوڑیں گے ان؟ نہیں چھوڑتا, قطعاً نہیں چھوڑتا. ان کے ساتھ رہیں, ساتھ رہیں, صحبتیں برداشت کر لیں گا. عمر کے اس حصے میں بھی ایسے کر لیں گے. عمر کے لحاظ سے میرا خیال بھی رکھا جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.